To smile is charity. To command to do good deeds and to prevent others from doing evil is also charity. To remove troublesome things from the road is also charity. To pour water for your brother Muslim is also generation, the YouTube generation. Do you choose your friends just because السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے ساتھ فخر گجرات ہیں اور یہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. and we ask questions and we are enlightened with answers. So we have few questions inshallah. We only got about 15 minutes for the question answers. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تمامی بہنیں غور سے سماعت کریں. جزاکم اللہ for your questions and you might still send some. So the first question, and which is quite relevant nowadays, کہ یہ حضرت عام طور پہ یہ چیز ابھی بہت دیکھنے میں ملتی ہے کہ ہماری خواتین اب قبرستان جانے لگی ہیں. وہ جاتی ہیں تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ are ladies allowed to go to the graveyard? بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کا ذکر ہے تو آپ نے تو مناہی فرما دیا ہے اور اس چیز کو جائز نہیں کہا ہے بلکہ عورتوں کے لیے باعث لعنت قرار دیا ہے. لیکن امام شامی جیسے کچھ علماء ہیں کہ جنہوں نے اس کے جواز کے اوپر گفتگو کی ہے. جب علماء کے دو طرح کے فتاوے ہوں تو اس میں جو جس پہ عمل کرے گا وہ کسی اہل فقہ کی بات پر ہی عمل کرنے والا مانا جائے گا، لیکن بچنا پھر بھی بہتر ہے. اور جہاں اس چیز کا معمول بن چکا ہے اور بچانا مشکل ہے تو پھر ایسی جگہ پر اس کے طریقے بتانے چاہیے کہ بھئی عورتوں کو وہاں جانا ہو تو کس طرح سے جانا چاہیے کہ وہ اکیلی نہ جائے، ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے، اور ایسے وقت میں جائیں کہ جس میں دن ہو رات نہ ہو، سیف سائڈ اپنی رکھ کر کے جائیں. تو یہ سارے طریقے بتائے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ علماء کا اس مسئلے میں پہلے سے اختلاف رہا ہے. جو بچے ہیں الحمدللہ بہت بہتر ہے، اور جو کسی دوسرے عالم پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو طریقے میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ. MashaAllah. So the answer is that there is a difference of opinion amongst the scholars. Scholars like Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Rida and a lot of other scholars, they are of the opinion that women should avoid going to Qabristan. And there are some other scholars like Imam Shami and others who are of the opinion that they can. Now, when there is a difference of opinion between scholars, you can go either side. However, if our sisters are going, best is to avoid. But if they are going, then they should go at times when men are not there or they are less in numbers. Also we see and we have observed in our Qabristan that the women go and they actually take a long time and they are stood there. Now when a woman is stood there, if there are graves next to it, no man can come next to them. They won't come and stand next to the sister over there or the mother over there. Isliye the best is if you go for a short while. If you want to stay longer, maybe sit in your car and pray whatever you want to pray, but don't be by the graveside for a long time. But again, the best opinion or the best thing that we can do is avoid. Of course, anything that you pray for the deceased is reached by to the deceased, inshallah. So we don't physically need to be there, but if sisters are going, then they need to have some etiquette, inshallah. Tabarak wa ta'ala. Can we keep plants in the bathroom? Plants in the bathroom. As it is said that they do zikr of Allah. تو یہ جو پودے وغیرہ رکھتے ہیں باتھ روم میں تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ زندہ ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں تو انہیں باتھ روم وغیرہ میں رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے ہوتا ہے ذکر جلی کہ جو اوپنلی سنائی دیتا ہے یا محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کا جو ذکر ہے وہ ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے خلاف نہیں ہے، ہمیشہ وہ اللہ کے حکم کا فالو کرتے ہیں.
دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کا فالو کرتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا, قرآن میں تو ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو آپ نے وہاں ٹائل لگائی ہے وہ بھی تو کرتی ہے, تو ہر چیز کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظاہری ذکر ہے, جس کو ذکر محسوس کیا جا سکتا ہے, ان میں آداب کے احکام ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے آگے سربسجود ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہیں, ان کے خلاف نہیں جاتی ہیں, تو وہ ریئل میں ذکر اللہ میں شامل نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر رکھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. Subhanallah. So Hazrat said that there are two types of zikr. One is the zikr that we do loudly. Of course, there has to be adab when we do that zikr. The other zikr is the kind of hidden zikr, the secret zikr, which everything does. Not just plants, but even the tiles and everything, the lice and everything that is in there, as Allah Ta'ala mentions, they all do zikr. Now the scholars say what they mean by zikr is that they confirm with Allah subhanahu wa ta'ala, they submit to Allah subhanahu wa ta'ala, they know Allah subhanahu wa ta'ala is their creator, they have that kind of belief. So in that sense, they are doing zikr. So if I'm not wrong, even us, our scholars have said that the secret kind of zikr, which is to do just with your thinking and not with your tongue and not with any kind of voice or noise, that can be done anywhere, at any time, even inside the bathroom. Okay? So if your dil is doing zikr and you're not actually saying anything with your mouth, then that is allowed for us too. So you're okay to keep plants or any such things in the bathroom. ایک اور خواتین کے حوالے سے کہ آج کل جو سفر ہو رہے ہیں, تو there are times when women have to travel alone. For example, if somebody has to go abroad یا کہیں دور جانا ہو, آج کل کام پر ہماری لڑکیاں ہوتی ہیں تو انہیں ٹرین میں جانا پڑتا ہے. فار ایگزامپل لنڈن جانا پڑتا ہے, تو شرعی اعتبار کے حساب سے تو یہ ہے کہ they have to have a mahram with them if they are traveling a certain distance. But nowadays that is not possible. So what is the hukum? کہ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھو, شریعت کا جو قانون ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور مسلک حنفی میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عورت اکیلا سفر نہیں کر سکتی ہے. کچھ لوگوں نے تو مطلق سفر سے انکار کیا ہے اور کچھ نے سفر شرعی یعنی 92 کلومیٹرز ہوتا ہے اتنا ہو تو انکار کیا ہے. لیکن یہ قانون احناف کے نزدیک تو سب کا متفق قانون ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی ہے. ہاں, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ قانون ہے کہ عورتوں کا اگر گروپ ہے, اکیلے نہیں, عورتوں کا اگر گروپ ہے تو عورتوں کا گروپ ایک دوسرے کو پروٹیکشن ایک دوسرے کا کر سکتی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں ان کو لمبے سفر کی بھی اجازت ملتی ہے. لیکن ہمارے مسلک حنفی میں امام اعظم اور ہمارے تمام ائمہ نے اس میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. ایون کہ حج کا سفر ہو اور عمرے کا ہو پھر بھی شرعاً وہ ممانعت میں جاتا ہے. So mashallah, Hazrat is saying that again there is a difference of opinion. The Hanafi scholars say that women are not allowed to travel alone. Whatever kind of journey it is, they need to have mahram with them. However, Imam Shafi'i, there is a clause in his fiqh that if there is a group of women and they are traveling and they can protect one another, then they are allowed to travel by themselves even if they are traveling long distances. However, obviously, because we are Hanafis, as far as possible, we need to avoid this situation where women travel alone, especially if it is Shari, that means if it's over 92 kilometers or around 57.5 miles, then it is best if they have mahram as far as it is possible. Isi tarah, how can we increase the adab and love of iman in our children? تو ایسے 2-3 سوال ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ان میں ہم ایمان کو کس طریقے سے اس کو جلا بخش سکتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کبھی عالم کورس پورا کیا ہے یا عالمہ کورس پورا کیا ہے. سم پیپل آر حافظ بٹ دے آر اسٹل ناٹ انٹرسٹڈ ان دین. سو واٹ کین وی ڈو to bring about that interest
and to transform their hearts, کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہ وہ جو ہے دین کی طرف آئیں. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو پرہیزگار بننے کا مطلب ہے کہ بھائی دین سیکھ کے دین پر عمل کیا جائے، لیکن پھر بھی تنہا نہ رہا جائے، گروپ کے ساتھ میں رہا جائے، اچھوں کے ساتھ میں رہا جائے. تو اکیلے پر شیطان جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے، وہ اپنے وساوس سے غلبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر مجتمع ہو کر کے جماعت کے ساتھ رہا جائے تو ہر ایک دوسرے کی گائیڈ کرتا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں آدمی کے بچاؤ کی بہت بڑی صورت نکل سکتی. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو عالم بن جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، اس کے بعد میں وہ الون رہتے ہیں، کسی کے ساتھ میں ان کا تعلق نہیں رہتا ہے. تو اس کی بنیاد پر پھر وہ اپنی جیسی چاہیے ایسی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. تو اولاً تو گھر کا ماحول صحیح بنانا چاہیے تاکہ بچے ہمیشہ ہمارا اچھا ماحول دیکھ کر کے اچھے ہی رہیں. اور دوسری بات کہ ان کو کمپنی اچھی دینی چاہیے تاکہ باہر بھی نکلے تو اس کمپنی کے ساتھ رہ کر کے وہ اچھا رہ سکے. تو الحمدللہ گھر کا ماحول باہر کا ماحول دونوں اچھا ہو جائے گا، تبھی آپ ان کو اسلام کی محبت دے سکتے ہیں، ورنہ ایسے حالات میں بہت مشکل ہے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں. Subhanallah. So Hazrat said that for them to come towards deen and to be interested in deen, there are two things. First is the mahol, the environment in your homes, that should be Islamic. So yes, your daughter has become an alima or your son has become a hafiz, but the overall atmosphere in the house is not Islamic, then it is going to have an impact on them. So as far as possible, have an Islamic environment in your homes. And secondly, when they are outside, what is very important is that they have pious friends. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Allah Ta'ala said that fear Allah subhanahu wa ta'ala and be with the righteous, be with the good people. So if the hafiz, if the alim, even those who are like not hafiz or alim or alima, if they are our normal brothers and sisters and children, they need to have good company, they need to keep in good company, they need to have good friends, inshallah. And mashallah, the mahol of Sunni Dawat Islam is a prime example. You see all these youngsters over here, they are wearing Amama Sharif and they all have beards. Alhamdulillah. There are so many sisters out there who already wear hijab. They are 10 years, 12, 15, 20, 25. They are young. They could be out enjoying. But mashallah, they have become alimas, they are muballighas, they are wearing hijab. Our brothers here are keeping beard. All this is the barakat of mahol. Because Sunni Dawat Islami, mashallah, we have so many brothers and sisters who are doing this, so a newcomer doesn't find it difficult. So it is best that you kind of bring them into this kind of atmosphere. If there is no atmosphere in your area, then make sure they have good friends, pious friends, good company, even with their cousins or even with their extended families. They are with good people that will insha'Allah influence them and they too will become good. So I mean, it's a vast question and there could be a very wide answer to this, but these are two important points that Hazrat mentioned, which I think quite sufficient. Alhamdulillah. Many mosques have now opened doors in masajid to allow women to pray with jamaat. بہت ساری مساجد ہیں کہ جہاں پہ نہ صرف جمعہ کی بلکہ کبھی کبھی جیسے کوئی میت ہوتی ہے اور خواتین وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی خواتین بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو اس حوالے سے ہمارے علماء کا کیا فیصلہ ہے؟ اگر کسی وجہ سے پہنچ جائیں عورتیں مسجد میں اور وقت ہو نماز کا اور جماعت میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو شریک ہو سکتی ہیں، مگر امام کو بتایا جائے تاکہ امام ان کی نیت کر لے، اور بغیر اس کے وہ پھر جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. تو امام کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر وہاں ہیں تو شریک ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک انوائٹ کرنے کا سوال ہے کہ بھئی آپ آؤ مسجد میں اور مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کرو، تو یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے ہی میں سامنے درپیش ہوا تھا آپ کے، تو آپ نے خود منع فرما دیا. اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا اور اس کے بعد میں مسلسل اس مسئلے پر عمل ہوتا رہا اور سب نے اس پر عمل کیا. اس وجہ سے وہ اجماع صحابہ میں چلا گیا ہے.
اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بے سنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر میرا بھی طریقہ لازم ہے اور میرے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے، اور یہ خلیفہ راشد کا کیا ہوا فیصلہ تھا جس پر تمام صحابہ کرام متفق تھے۔ اس وجہ سے عورتوں کو مساجد میں آنے کے لیے انوائٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں حاضر ہیں تو شرکت ہو سکتی ہے۔ Okay, so the answer is that if you're already in the masjid for any reason and the Jamaat is taking place, then women can join that Jamaat. However, the Imam needs to be told, because the Imam needs to make the intention of including the women in his Imamat. So if you're already there, then that is fine. But obviously what is not the right practice is to actually call women for Jamaat 5 times a day. That would create a lot of problems. And the Sahaba, Amirul Mu'mineen Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu in particular, he kind of disallowed women to come to the masjid, and he didn't like women coming to the masjid for 5 times prayers. تو جنازے کی نماز کے حوالے سے بھی جنازے میں بھی یہی ہے کہ نہیں، وہ عورتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ صرف عورتیں ہیں، کوئی مرد وہاں ہے ہی نہیں، اور ایسی پوزیشن میں کسی عورت کا انتقال ہوا ہے اور اس کو دفن کرنا ہے، ایسے بہت سارے حالات ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فرض کفایہ کے طور پہ عورت بھی اس فرض کو ادا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر مرد نماز کے لیے موجود ہیں تو پھر عورتوں کی شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ خود نبی اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم نے عورتوں کو جنازے کی شرکت سے منع فرمایا، اور اس کی حدیث بخاری مسلم میں کئی حدیثیں کئی سندوں کے ساتھ میں مروی ہے کہ حضور نے خود اس سے منع فرمایا۔ As far as namaz janazah is concerned, the Prophet sallallahu alaihi wasallam explicitly said no to them to join the Salatul Janazah. So they should try and avoid this. ہمارے معاشرے میں اولڈر سسٹرز جو ہوتی ہیں، بھائی بڑے بہنیں یا بڑے بھائی، تو اس کی ویسی عزت نہیں کی جاتی جیسے یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ دوسرے جو کمیونٹیز ہوتی ہیں تو بڑی بہنوں کو وہ باجی کہہ کے بلاتی ہیں، دے کال آپا باجی، یہ سب ہمارے یہاں تو نام ہی چلتا ہے سب کے لیے۔ تو بڑی بہن کا یعنی کہ کوئی ادب کرنا ضروری ہے، از اٹ؟ I don't know who sent this. جہاں تک عزت اور رسپیکٹ کا سوال ہے تو اسلام میں اسلام نے اس کو ایک مسلمان کا ایک لازمی حصہ قرار دیا ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ اذلۃ علی المومنین عزت علی الکافرین، یہ ان پسندیدہ مومنوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، ان کی صفت میں اللہ نے فرمایا کہ اذلۃ علی المومنین کا مطلب یہ ہو کہ دوسروں کے آگے متواضع رہنا، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ہم کسی کا ادب کریں تو اس کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک میں بھی مینشن کیا گیا، اس لیے سب کی عزت کرنی چاہیے، اور جو جیسا آدمی ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا چاہیے، اسی طرح سے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اپنا ماحول اچھا اور سازگار بنانا چاہیے، اور میرے حساب سے تو چھوٹوں کو بھی عزت دینی چاہیے، چونکہ جہاں تک محبت کا سوال ہے نا تو حضور نے اس کو محبت سے تعبیر فرما، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھی ایک ادب ہے کہ بچوں کو محبت سے اگر ٹریٹ کیا جائے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، تو وہی ان کے حق میں ہمارا ادب اور رسپیکٹ ہوگا۔ اور بڑوں کے لیے تو عزت کیا، خود حضور اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم نے ہمیں فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اچھا اور سازگار ماحول بنانا چاہیے تاکہ سبھی کی عزت ہو اور سبھی لوگ اللہ کے دین سے قریب آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں میل ملاپ درست ہو سکے۔ Right, so sisters, you need to respect each other, irrespective of older and younger. Of course, older sisters, they need to be respected, just like any other older person has to be respected, mashallah. And older sisters, they should be showing compassion towards their younger ones. So, I mean, a little bit of banter at home, that is fine, but it shouldn't get nasty. And there should be mutual love and respect between siblings. Sometimes it all starts with fun and then it progresses and it gets worse. So yes, there should be mutual respect, love and compassion between siblings. ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو باپ کی منزل میں قرار دیا ہے، تو اس حدیث سے یہ بھی ماخوذ ہو سکتا ہے
کہ پھر اسی حساب سے بڑی بہن جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کے لیے ماں کی منزل میں آئے گی, یعنی رسپیکٹ ان کے لیے ضروری رہے. So just like an elder brother can be in place of a father if the father is in there, in the same way an elder sister can be in place of a mother. Subhanallah. ایک سوال ہے حضرت, اور یہ آج کل کافی عام ہو رہا ہے کہ شادیوں میں یا ایسے کوئی فنکشن ہوتا ہے مہندی وغیرہ, تو اس میں کھلے طور پر جو ہے مرد اور عورت ڈانس کرتے ہیں اور جو ہے میوزک بھی ہوتا ہے, گانے بھی ہوتے ہیں. جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں سب فیملی ہے, سب ہم ایک ہی فیملی کے ہیں, اور خلط ملط ہوتا ہے. دیر از مکسنگ آف مین اینڈ ویمن and there is a lot of dancing and singing in weddings, in mehndi and all these kind of functions. تو اس کے حوالے سے شریعت یہ سب حرام ہے, اور ڈانسنگ کا تو اسلام میں یہ مطلق پرمیشن نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ گناہ کا کام ہے, فسق و فجور کا کام ہے, اور مسلمانوں کو ایسی مجالس سے بچنا بھی چاہیے اور ایسی مجالس کرنی بھی نہیں چاہیے. چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہمارا کوئی بھی عمل ہوگا دوسروں کے سامنے جائے گا تو لوگ کہیں گے مسلمان ایسا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم نے کیا گناہ کا کام, اور دوسرا یہ کہ اپنے اسلام کے نام سے غلط پرچار ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ڈبل گناہ مسلمان کے لیے ہو جاتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں. اپنی شادیوں کا جو فنکشن ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے, اسی میں برکتیں ہیں, اور انشاءاللہ وہ برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو لوگ اسلامی طریقے کو ملحوظ رکھ کر کے ان سب چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں, الحمدللہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, اور پھر ان کی فیملیوں میں کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. جو شریعت کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہیں سے لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر زندگی میں کئی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. اور صرف اگر خواتین ہو, نہیں پھر بھی نہیں, ڈانس کی اجازت مطلق نہیں. So singing and dancing is not allowed at all, even if there are just women out there. And if there are, of course, men, then it is absolutely haram. And we don't want these kind of practices in our weddings, in our functions, because then the barakah is lifted, and then people have problems in their weddings and so on. So if we do our marriages, it should be based on Sharia, inshallah, and it should invite the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should avoid all these kind of خرافات and baseless rituals. یہ سوال بھی بارہا آتا ہے حضرت, تو whose responsibility, just a couple more inshallah before we finish, whose responsibility is it to cook and clean for the father once the mother has passed away? Is it their children or is it the daughter-in-law? تو سمجھ گئے حضرت؟ ہاں دیکھیے, جہاں تک سوال ہے کہ دنیا میں ہم لوگ احسان کرنے کے لیے, مرسی کرنے کے لیے دور دور تک جاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پر فلڈ آیا ہے, وہاں کے مسلمانوں کی ہیلپ کرنی چاہیے, فلاں لوگ تکلیف میں ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ جہاں آپ کی فیملی کا سوال ہے, آپ لوگ ایک ساتھ میں رہتے ہیں, اللہ نے اس رشتے کو آپ کے لیے قائم کیا ہے, تو وہاں اس طرح کے سوال کیوں ہوتے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے یہ پوچھو کہ بھئی ان سب چیزوں کے کرنے میں کتنا ثواب ہے. تو آپ جتنا بھی نیک کام عام لوگوں کے لیے کریں گے اس میں جتنا ثواب ہے, اتنا رشتہ داروں کے لیے کرو نا, تو اللہ کی یہاں اس میں ڈبل ثواب ہوتا ہے. ایک تو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے, تو باہر والوں پر احسان کرنے سے کئی گنا زیادہ ثواب ایک عورت کو گھر کے لوگوں کی مدد کرنے میں ہوتا ہے. اس لیے ماحول کو سازگار بنانا ہو اور اچھا ماحول بنانا ہو تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. چونکہ آج آپ جس منزل میں ہیں, کل آپ کو بھی بڑا ہونا ہے اور آپ کو بھی یعنی ان حالات سے گزرنا ہے. اگر آج ہم ایسا ماحول کریں گے کہ بس اس پہ ہے اس پہ نہیں ہے, یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا, تو کیا بوڑھے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا جائے؟ اور جیسے یہ نن مسلمین کا ماحول ہے کہ ان کو اولڈ پیپل الگ سے بنانا پڑتا ہے کہ بھئی ان کے لیے سسٹم کو کیا جائے تاکہ کوئی اس کی لک آفٹر کر سکے, تو کیا مسلمان بھی ایسا کریں گے؟ تو ان سب چیزوں میں میرے حساب سے تو سوال کرنا ہی مطلق غلط ہے کہ ہم مسلمان ہیں
اور ہمارا تو کام ہی ہے لوگوں کی مدد کرنا, تو ہم پوری دنیا کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنوں کے لیے ان چیزوں کے سوال میں کیوں جائیں گے. خلوص کے ساتھ ہر عمل میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے ماحول کو اچھا اور سازگار ماحول بنانا چاہیے. Subhanallah. So, beautiful answer. As I said that if you are in a situation where you have to look after your in-laws, then rather than asking, is it my duty or is it the duty of their own children, he said that, Islam is all about helping, Islam is all about serving, Islam is all about being good to others. When we are good to strangers, okay, those people who are not related to us, for example, there was a flood in Pakistan and so many people helped. We helped the people of Yemen and Syria and Kashmir and so on. Then, why can't we help our own family? If they are your in-laws, they are like your parents, and if Allah Ta'ala is giving you an opportunity to serve them, then take this opportunity. There would be great reward in this, inshallah tabarak wa ta'ala. And without comparing yourself, why should I do it, his own daughter or her own daughter should do it. You do it if you have the chance, because that is what Islam is all about, to extend this hand of service and humanity and love and compassion, especially when it comes to family members. You will get much more reward if you are serving your own family, and they are of course your own family. Subhanallah. Just and a similar question کہ کسی نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو, تو اگر وہ معافی نہ بھی مانگے تو کیا ہمیں اس کو دل سے معاف کرنا چاہیے؟ جہاں تک معافی کا سوال ہے تو اگر وہ معافی مانگتا ہے تب تو آپ کو معاف کرنا چاہیے, اس لیے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے کے بارے میں خود تعلیم فرمائی ہے. اس پر میں نے کئی حدیثیں بھی پڑھی ہیں کہ کوئی اگر معافی مانگے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے. ایک سوال یہ کہ بھائی تو حضور پاک کا خود فرمان ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بلند و بالا ہو کر کے, رب ہو کر کے, یہ اپنی بارگاہ سے معافی مانگنے والوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتا ہے, تو ہم اور آپ تو کیا ہیں؟ جبکہ رب ہو کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی معافی مانگے گا تو میں معاف کروں گا, گناہ کی معافی چاہے تو گناہ معاف کر دوں گا, اور توبہ کا دروازہ تو اللہ نے ہمارے حالت نجات پہنچنے سے پہلے تک کھلا رکھا ہے. تو ان سب چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے, اور معافی کا بہت بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا سے ریوارڈ عطا فرمائے گا. نہیں معاف کریں گے تو آپ نے جتنا لینا دینا ہے حقوق کے مطابق آپ کو بدلہ ملے گا, معاف کریں گے تو اللہ کی رضا کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اس وجہ سے معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں جہاں تک بھی ہو معاف کرنا چاہیے. ہاں, ریلیجس مسائل جو ہوتے ہیں, دین کے جو مسائل ہوتے ہیں جن میں اسلام ہمیں منع فرماتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر وہاں تو وہ چیز ایسی باقی رہے گی جب تک اس کی توبہ ثابت نہ ہو جائے. اور ایسا نہیں ہے تو دنیاوی آپس کے لین دین کے جو معاملات ہیں ان میں معاف کر دینا ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے نہ معاف کرنے سے. Subhanallah. So, if somebody has wronged you, the best practice would be to forgive that person, especially if that person is seeking forgiveness, if that person has realized his or her mistake, then it is best to forgive. If Allah subhanahu wa ta'ala being our God, He is willing to forgive, and He is willing to forgive till our last breath, then who are we? We are just His humble servants, so we should also forgive the subjects of Allah subhanahu wa ta'ala, the people of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, Allah hame uski tawfiq de. It's not easy, but we should try and do it. آخری سوال حضرت کہ کوئی کبھی گھر چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں اتنے رومز نہیں ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ کمرہ ہو. Then can two young sisters share a large bed? تو دو بہنیں ہیں اور کمرہ نہیں ہے, تو کیا ایک جو ہے بڑا بیڈ ہو تو وہ دونوں اس میں ایک ساتھ میں جو ہے شیئر کر سکتی ہیں بیڈ کو؟ الضرورات تبیح المحظورات, کہ ضرورتوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اسلام کی طرف سے گنجائش نکلتی ہے. چونکہ جن چیزوں میں بیڈ کو الگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ لازمی حکم نہیں ہے, وہ ایک احتیاطی حکم ہے.
اور احتیاطی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرو تو بہتر، نہ کیا جائے تو اسلام اس میں کوئی ڈیفیکلٹی میں آپ کو نہیں رکھے گا، چونکہ وہ مطلق حرام میں اس کو نہیں رکھا گیا ہے. تو ضرورت کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. ہاں جینڈر چینج ہو تو اسلام پرمیشن نہیں دے گا، خاص طور پہ جب سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے تو نہیں ہوتا ہے. لیکن سیم جینڈر کے اندر اگر آپ کے پاس میں انف جگہ ہے تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے تو مجبوری میں کوئی ہاں پھر کوئی بات نہیں، ہاں الگ رکھی جائے. Okay, so لیکن پھر بھی لازمی حکم میں نہیں جاتا ہے یہ. it's not an explicit hukum where you have to make them sleep separately. They can, when there is time for, there is no room. In times of need, they can share a bed. That is okay. However, if there is room and if there is a choice, then they should be sleeping separately, inshallah. So, Jazakumullah for all your questions, and Jazakallah to Hazrat for answering them so nicely کہ حضرت نے ہمیں یہ راستہ بتایا. اب چونکہ حضرت یہاں پہ موجود ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ حضرت اپنے بیان سے اور ملفوظات سے بھی ہمیں نوازے. And mashallah, I should commend that you have been really quiet and you have been listening attentively. اسی طریقے سے اس ماحول کو آپ برقرار رکھیں اور حضور فخر گجرات علامہ مولانا یونس مصباحی صاحب کے پیغام کو سماعت فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کی پیاری دیوانیوں، تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے 25ویں سنی اجتماع میں آپ کو شرکت کی دعوت دی گئی. آپ نے لبیک کہا، حاضری دی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان تعلیمات کے صدقے سے اپنے ماحول کی اصلاح کرنے کی اور سازگار بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، دنیا میں علم سیکھا جاتا ہے تو صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے. علم سیکھنے میں آدمی کو سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے دین کو اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کا تعلق عمل کے ساتھ میں ہوگا تو میں اس کو عملی جامہ پہناؤں گا. تو یہ نیت سب سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ آپ جو سنیں تو اس کو صرف دماغ کی زینت نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک کتاب پڑھی تو اس کتاب میں بہت سارے اثر بتائے گئے ہیں جو آپ نے اپنے جانب سے بیان فرمائے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ آدمی کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے جتنے پر وہ عمل کر سکتا ہے. اگر اس کو معلوم ہے کہ وہ عمل نہیں کر سکے گا تو انہوں نے فرمایا کہ پھر وہ بلا وجہ کیوں بوجھ اٹھانے جا رہا ہے جب کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نالج لے رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہی نالج ہمارے لیے دلیل بنتا ہے اگر ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں، اور اگر سیکھ کر کے ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں تو یہی علم ہمارے لیے غیر نافع قرار دیا جاتا ہے اور کل بروز قیامت
یہ ہمارے لیے حجت بنے گا، یعنی وہ علم آ کے خود کہے گا کہ میرے مولا اس نے مجھے اپنے دماغ میں لیا مگر اس نے مجھے عملی جامہ نہیں پہنایا، تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ تو فرما گیا کہ علم نافع اسی وقت بنتا ہے جب کہ ہم پہلے یہ نیت کر لیں کہ ہم جو سنیں گے اس کو عمل سے تعلق رکھتا ہے تو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات کہ ہم اپنے ماحول میں بہت ساری باتیں جانتے ہیں مگر جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے ماحول اچھا نہیں بن رہا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو پھر بار بار ہم لوگ آپ کو وہی میسج پہنچاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس میں علم نہیں ہے، حالانکہ علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے جن کے پاس بھی علم ہے ان کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سبھی کے پاس آ جائے اور سبھی عمل کرتے ہو جائیں گے تو ماحول از خود سازگار بنے گا، کہ علم سے ماحول بنتا نہیں ہے، علم پر عمل کرنے سے ماحول بنتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا کام تو آپ کو صرف میسیج پہنچانا ہوتا ہے، جیسا کہ خود بیان کے آخر میں ہر عالم بولتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے اوپر جو لازم تھا وہ واضح طور پر اللہ و رسول کا میسیج پہنچانا تھا، تو ہم نے واضح الفاظ میں آپ کو پہنچا دیا۔ اب آپ کا ذمہ ہے کہ آپ نے اگر اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے تو اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ میں اگر ہم بیٹھیں سنیں تو الحمدللہ ماحول بہت جلد درست ہو سکتا ہے اور بہت جلد اچھا اور سازگار بن سکتا ہے۔ ماحول اچھا بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے کوشش کرے اور آنے والے جنریشن کو وہ اچھا بنانے کی بھی کوشش کرے۔ تو آنے والا جنریشن جو ہے وہ صرف بول کر کے اچھا نہیں ہوگا، میں خود غلط کام کروں اور میں دوسروں کو پہنچاؤں تو ہر سننے والا جو مجھے جانتا ہے وہ کہے گا مولانا تو خود عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ بات ہم کو کیسے پہنچا رہے ہیں۔ تو آدمی کی بات بے اثر ہو جاتی ہے اگر وہ خود عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ماں باپ کا بھی مسئلہ ہے اور گھر کے بڑے افراد کا بھی ہے کہ اگر وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں، ہمارے بچے درست بن جائیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے خود اچھا بننا پڑے گا، گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو آپ پورے طور پر نہیں تو 50% سے زیادہ اپنے بچوں پر مذہبی ایفیکٹ لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے تمام افراد اچھا بننے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے پاس میں نالج بہت ہے، عمل بہت کم ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جتنا سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے غلط ماحول میں سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف ہماری ماں اور بہنوں کا یہ پرابلم ہے، ابھی دیکھا جائے تو سبھی لوگوں کا یہ یکساں پرابلم بن چکا ہے، غیبت کرنا اور چغلی کرنا۔ حالانکہ اسلام میں یہ دونوں بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے گناہ میں شمار ہوتے ہیں کہ دونوں گناہ میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ اپنے ماحول کو اس سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو غیبت کرنا، غیبت یہ ہے کہ کسی کی پسے پشت ہم برائی کریں، وہ وہاں نہیں ہے اور ہم اس کی برائی کریں، تو اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کے گناہ کا تجسس کرے۔ خود اللہ نے اوپن ورز میں قرآن میں بیان فرما وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکو یا کسی آدمی کی خفیہ آپ اس کی جانچ کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کو بدنام کریں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ تجسس بھی جائز نہیں ہے، اور کسی مسلمان کا گناہ ہمارے پاس میں پہنچ جائے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ اسلام میں حرام ہے، اور اس حرام سے عوام تو کیا
خواص بھی اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، بلکہ ابھی تو اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ صرف ایک آدمی ملتا ہے نا، پھر بھی سلام کے بعد میں گفتگو کا جو آغاز ہے وہ کسی نہ کسی کی غیبت ہی سے ہوتا ہے اور برائی سے ہوتا ہے۔ میں نے ایسے کئی تجربات کیے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم خود لوگوں سے دور رہنے کی، الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کم سے کم غیبت کسی کی سنے بھی نہ اور غیبت کسی کی ہو بھی نہ۔ تو یہ ماحول میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب گناہ کا تصور بھی دماغ سے نکلتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو قرآن نے غیبت کو حرام بنا دیا۔ یہ حرام قطعی ہے کہ جانتے ہوئے بھی کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ کہ واضح الفاظ میں قرآن میں اس کے سلسلے میں کہا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھو تو ہمارے ماحول میں لڑائیاں بہت ہیں، فیملیز میں بھی بے شمار لڑائیاں ہیں اور اس کے علاوہ کمیونٹی میں بھی بے شمار لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر آپ اس کا سبب تلاشو، اس کا ریزن تلاشو تو آپ کو یہ جاننے کو ملے گا کہ ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے اور چگلی کھائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہے، چاہے وہ گھروں کا ہو اور چاہے کمیونٹی کا ہو۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمان کو مسلمان سے ملائیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان بھائی بہن آپس میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد و عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو ہمیں تو مدد کرنی چاہیے۔ اگر دشمنی ہوئی ہے تو اسے دوستی میں کیسے بدلا جائے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے دشمنیوں کو ہم بڑھاتے ہیں اور زیادہ اس کو خطرناک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو عمل ہے وہ قطعاً اسلامی عمل نہیں ہو سکتا، کہ اسلامی عمل میں گناہ نہیں ہوتا ہے، اسلامی عمل میں صرف اچھے ہی کام ہوتے ہیں، جائز کام ہوتے ہیں، مباح کام ہوتے ہیں۔ آج تک کسی نے اسلام کے ڈیفینیشن میں کسی ادنا گناہ کو بھی شامل نہیں کیا ہے، تو پتہ چلا کہ گناہ اور نافرمانی ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ میں نہیں ہے۔ صرف نیک اور اچھے اعمال اور مباح اور جائز اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں کوشش کرنی چاہیے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ماحول اچھا بنانا چاہیے، کمیونٹی کو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کی عبادتیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ آپ نے روزہ رکھا، الحمدللہ بہت اچھی عبادت ہے، بہت ثواب ہے اس کا، لیکن آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ غیر مقبول بنا دیا جاتا ہے، آپ کی نمازیں غیر مقبول بنا دی جاتی ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر غیبت کرنے کے بعد آپ کی غیبت اس کو پہنچ گئی کہ آپ نے اس کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہے مگر اوپنلی ایسا نہیں ہے، اور پھر بھی آپ نے اس کے گناہ کو اوپن کرنا چاہا ہے، تو فرما گیا کہ دنیا میں آپ کو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے دنیا میں معافی نہیں مانگی تو ایسی صورت میں آخرت میں جب فیصلہ ہوگا تو اللہ اس کی جتنی عزت کی پامالی ہوئی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس عزت کی پامالی کا کتنا بدلہ ملنا چاہیے، آپ کی نیکیوں سے اٹھا کر کے اس کو دے دیا جائے گا، اور نہیں ہے نیکیاں تو اس کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال دی جائیں گی۔ حالانکہ اس گناہ میں عوام اور خواص سبھی یکساں طور پر ملوث ہیں، تو سب کو اپنا ماحول سازگار بنانا چاہیے، اچھا بننا چاہیے، اور ان غلط باتوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیبت کا تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ جو چغل خوری ہے وہ اسلام میں کیا ہے؟ چغل خوری اسلام میں حضور نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں منع فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جب تک اپنے گناہ کی سزا جہنم میں بھگت نہیں لے گا وہاں تک وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا معافی کے الگ سے اسباب ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری کیا ہے کہ ہم لوگ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو دوسرے کو اس لیے بتاتے ہیں کہ دونوں میں دشمنی ہو جائے، تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر سچی بات بھی فتنے کی نیت سے اگر دوسرے کو پہنچائی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ سچی بات
کہ بھائی کسی نے کسی کو گالی دی, میں نے اپنے کانوں سے سنا, تو میں اس کو وہاں دفن کر دوں یا اس کو سمجھا دوں کہ بھائی مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے, آپ دونوں مل کے رہیں, اس کے حتی الوسع ہم صلح کی کوشش کرائیں گے, کوشش کریں گے, ملانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس نے گالی دی ہے تو اس گالی کو میں دوسرے تک نہیں پہنچاؤں گا. اگر میں نے پہنچا دیا تو میں تو یہ سمجھوں گا بھائی میں تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اس نے میرے سامنے بولا, میں نے اپنے کانوں سے سنا, اور جو سنا وہی میں پہنچا رہا ہوں. لیکن مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ تمہارے فلاں آدمی نے تم کو گالی دی ہے, تو ایسی صورت میں اس کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی, پھر وہ دشمنی دوسری مرتبہ کہوں گا تو اور آگے بڑھے گی, اور پھر وہ لڑائی جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جائے گی. تو ہمارا اسلام سچی بات فتنے کی نیت سے دوسرے تک پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا, جبکہ ہمارے ماحول میں یہ گناہ بکثرت ہو رہا ہے. پہلے عورتوں میں بہت زیادہ تھا, عورتوں میں اب بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اب یہ بلا مردوں کے اندر بھی عام ہو گئی ہے. اور جس کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, تو ایسے لوگ ماحول بناتے نہیں, بگاڑتے ہیں. وہ تو ان کے لیے مسئلہ تھا. سننے والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی چگلی لے کر کے ہمارے پاس میں آئیں تو اولاً تو ہمیں اس پر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے لانے والے کو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام نہیں کر رہے. بھلے اس نے کہا ہے, وہ آپ اور وہاں تک محدود تھا, آپ نے مجھے پہنچا کر کے لڑائی کرنے کی کوشش کی ہے, تو آپ بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں, آئندہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے چغل خوروں کو ماحول میں روکا جا سکتا ہے. تو جب تک ہم غیبت کرنے والوں کو نہیں روکیں گے, چغل خوری کو نہیں روکیں گے, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائیں, تمام مسلمان بھائی بھائی بن کے رہیں, یا پوری کمیونٹی ایک ساتھ میں مل جائیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ان گناہوں کو اپنے ماحول سے نکالو, جن گناہوں کی بنیاد پر ماحول خراب ہوتا ہے یا کمیونٹی برباد ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں سے روک لگانا سب کے لیے ضروری ہے. تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو سبھی لوگ کر لے جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ چاہے عوام ہو چاہے خواص ہو, اسلام کا حکم سب کے لیے برابر ہے. جس حکم کے ساتھ فاسق ایک عام آدمی بنتا ہے, اس حکم کے ساتھ فاسق ایک خاص آدمی بھی بنتا ہے. شریعت کے احکام عوام و خواص کے لیے جو عمومی احکام ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں. وہ ایک عالم کو بھی فاسق بنا سکتے ہیں اور ایک عامی آدمی کو بھی فاسق بناتے ہیں, اور کسی کو بھی فاسق نہیں بننا چاہیے, اس لیے کہ وہ بہت بری چیز ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کے بعد میں فسق کا جو نام ہے وہ کتنا خراب نام ہے. کیا ایک مسلمان بننے کے بعد میں اپنے لیے فسق کا نام لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے. اور نام آپ کریں گے تو ملے گا. آپ گناہ کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو فاسق کہیں گے, آپ اوپنلی لوگوں کو لڑاتے ہیں تو آپ کو فاسق کہیں گے, آپ ایک دوسرے کی غیبت میں لگے رہتے ہیں, لوگ آپ کو فاسق کہیں گے, آپ بڑے بڑے گناہ ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں, لوگ آپ کو فاسق کہیں گے. تو ایک مومن تو ہمیشہ باعزت ہوتا ہے, لیکن جب وہ ظاہر میں گناہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے, اور ایک مومن کی جو رسپیکٹ ہے وہ اسلام اس کے لیے موقوف کر دیتا ہے جب تک کہ وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کرے. تو اسلام فرماتا ہے کہ مومن بننے کے بعد میں فسق کا جو نام ہے بہت خراب نام ہے, اور ایک مسلمان کو یہ نام نہیں لینا چاہیے. اور کیسے نہیں لے سکتا؟ یعنی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو الحمدللہ 25 سال سے ہم لوگ مسلسل یہ پیغام بڑے اجتماع کے ذریعے بھی آپ کو پہنچاتے ہیں, اور ہمارے تمام علماء ائمہ مساجد کے ذریعے سے اور جو لوکل پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی یہ پہنچاتے ہیں. مگر ہم خود عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ماحول نہیں بن سکتا. ہمارا کام تو پہنچانا ہوتا ہے, عمل ہو جائے تو الحمدللہ ماحول سازگار ہوتا ہے. تو ہمارے پہنچانے کے ساتھ میں آپ لوگوں کا جو تعاون ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ یہ ارادہ کر لو کہ ہم عمل کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ادھر سے بتانا ادھر سے عمل کرنا, یہ دونوں مل جائے تو الحمدللہ ماحول سازگار ہوگا. اور سنی دعوت اسلامی نے یہاں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پہنچے الحمدللہ یہی کوشش کی ہے.
اور یوں تو پروگرام دنیا میں بے شمار ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ رسوماً بھی ہزاروں پروگرام دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں، بلکہ ہمارے سنیوں میں اتنے پروگرام اتنے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے پوسٹرز جمع کیے جائیں نا تو ایسا ہوگا کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ جن میں ہمارے اہل سنت کی یہاں پروگرام نہیں ہوتا ہے، مگر پھر بھی ماحول سازگار نہیں ہو رہا کہ چونکہ ایک رسم کو رسم سمجھ کر کے ہم گزار دیتے ہیں اس لیے نہیں ہو رہا، لیکن تنظیموں نے آنے کے بعد میں یہ کام کیا ہے کہ الحمدللہ وہ بول کے چلے نہیں گئے، انہوں نے کہہ کر کے اس مسئلے کو ختم نہیں کر دیا، اس کے بعد میں انہوں نے ایک ٹیم بنائی، لوگوں کو ساتھ میں وابستہ کیا اور میسیج پہنچانے کا سلسلہ جانے کے بعد بھی دوسرے علماء اور مبلغین کے ذریعے سے باقی رکھا۔ اس وجہ سے سنی دعوت اسلامی کی تحریک نے خاص طور پہ ہندوستان میں جو کام کیا ہے وہ الحمدللہ قابل تعریف ہے کہ اب تک اہل سنت کی سطح پر تنظیمی طور پر ایسا کام نہیں ہوا جو تحریک سنی دعوت اسلامی نے کیا۔ اور آخری لفظ دوسری ہم لوگ اس تحریک کی خصوصیت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تو وہ بھی ہوں کہ کچھ اگر پرابلم آئے نا تو اوپن بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں کسی کا ساتھ دے کر کے اگر برسوں کے ساتھ میں چل رہا ہوں، بلکہ میں مولانا ہمارے امیر علامہ شاکر رضوی صاحب کو میں جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا۔ جب پہلی مرتبہ وہ بھروچ میں پروگرام کے لیے آئے تھے تو میں یعنی سوراشٹر کے اندر تھا، وہاں دارالعلوم میں تھا، اس لیے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، مگر میں جب ادھر آیا تو فرما کہ مولانا شاکر کر کے کوئی بامبے سے آئے تھے، وہ ایسی تحریک چلاتے ہیں، اس میں یہ چاہتے ہیں کہ عملی پیغام عام کیا جائے تاکہ لوگ عمل پیرا ہو جائے۔ تو میں بھی پہلے سے ایسے کچھ بیان کرتا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا حضرت کو اور الگ سے پہچانتا بھی نہیں تھا، مگر میں نے اسی دن سے یہ کہا کہ میں ان کی تحریک کے لیے کام کروں گا، تو الحمدللہ اس وقت سے میں نے امامہ پہن کر کے کام شروع کیا۔ آج 30 سے 31 سال ہو گیا الحمدللہ میں مسلسل امامے پر رہا اور میں نے الحمدللہ اس تحریک کا ساتھ دیا۔ میں ہر جگہ نہیں جا سکتا ہوں، لیکن مبلغین کو اتنا تو یاد رکھنا چاہیے کہ فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے وہ اندر ہی ہوتا ہے، لیکن اوپر والے ہر ایک کو فاؤنڈیشن پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ میں نے ساتھ میں رہ کر کے ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ اس تحریک کو بچایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے اور تمام فتنوں اور حوادثات میں اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے۔ تو ہم سے جتنا بن سکا الحمدللہ میں نے کیا، اور میں نے حضرت کے اس تحریک کا پہلے سے لے کر کے آج تک ساتھ دیا، فقط اس بنیاد پر کہ میں نے ان لوگوں سے نزدیک رہ کر کے یہ پایا ہے کہ الحمدللہ انہوں نے نہ کوئی لالچ کیا ہے، نہ کبھی کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جس کی وجہ سے دل شکنی ہو۔ الحمدللہ جب بھی بیٹھے، جب بھی کام کیا تو یہی کیا کہ بھائی امت کی اصلاح کا کام کیا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اور الحمدللہ میرے آنے سے پہلے میں سب سے پہلے سنی دعوت کے نام پر سب سے پہلے میں ہی آیا تھا اس کنٹری میں، اور نام تو حضرت کا پہنچا تھا لیکن پہلا میں آیا تھا۔ اور آ کر کے میں نے جب یہ کام شروع کیا نا تو ہماری مسجد نہیں تھی، بعد میں بنی ہے۔ وہ تو جب لوگوں نے دیکھا یار اتنے لوگ آتے تو اب کیا کریں گے، تو گھروں میں نماز ہوتی تھی، اوپر نیچے مائک لگانے پڑتے تھے اسپیکر کے، بھائی آواز نیچے پہنچے، اتنے لوگ ہو گئے کہ اوپر نیچے سب نماز سے بھر گیا۔ تو ہمارے لیے مسجد کا پلان بنا، اور پھر لوگوں نے سوچا کہ جب آپ کے آنے سے اتنا فرق ہوا ہے تو اب کیوں نہ امیر سنی دعوت اسلامی کو انوائٹ کیا جائے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد ہم نے حضرت کو انوائٹ کیا، پھر حضرت تشریف لائے، 1-2 سال سلسلہ چلا۔ اس کے بعد میں بڑا اجتماع، یہ اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت فرما، ہمارے بشیر چشمہ والے، کہ انہوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی کہ چھوٹی اجتماع کرتے اپنے کو بڑا کرنا چاہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا، چھوٹا ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے سب سے پہلے یہ تحریک چلائی، اس کے بعد میں یہ بڑے اجتماع شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلے قاری رضوان صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی اناؤنسر کے حیثیت سے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں۔ اب ان کو تو رضوان بھائی وہاں بولتے تھے، الگ سے کوئی آگے پیچھے کوئی لقب نہیں تھا۔ تو نام لکھنے کی باری آئی تو کیا لکھا جائے، تو میں نے حضرت پوچھا کہ بھائی کیا لکھے گی آپ؟ لکھو کہ رضوان۔ میں نے کہا نہیں میں آپ کے نام کے ساتھ میں قاری رضوان لکھ دیتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں میں تو قاری نہیں ہوں، تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی قرات کا علم عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ صرف قرات کا نہیں، اب تو ہم لوگ جتنا نہیں جانتے ہیں نا الحمدللہ اس سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہم لوگ جتنا میسج نہیں پہنچا سکتے اس سے زیادہ حسین انداز میں میسج پہنچانے کا حق ان کو حاصل ہے۔ الحمدللہ برسوں سے کام کر رہے ہیں، ایک اس فیلڈ میں نہ رہے اور دوسری فیلڈ میں سے اس فیلڈ میں آئے نا تو اس سے مسٹیک بہت زیادہ ہو سکتی ہے،
لیکن الحمدللہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے بیان میں کچھ ایسا ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے ان کو رجوع کرنا پڑا یا لوگوں کو ان کے خلاف کچھ تحریک چلانی پڑی ہو. حسد کی بنیاد پر جو ہوا ہوگا, لیکن الحمدللہ ریالٹی کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوا ہے. اس لیے میں نے 30 سال سے ان کا ساتھ دیا, اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا ماحول سازگار بنانا ہے. چاہے میں رہوں نہ رہوں یا میں کام کر سکوں نہ, ہماری امامت کی ذمہ داریاں ہیں, ہم لوگ فل ٹائم کسی کو نہیں دے سکتے ہیں, وہ ہماری مجبوریاں ہیں. لیکن جب آپ لوگ کام کرتے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چلو الحمدللہ ہمارا میسج پہنچ رہا ہے آپ ہی کے ذریعے سے, تو اسی طرح سے اسلام آگے بڑھتا ہے. میں اکیلے کرسی سنبھالوں تو اس سے کہاں اسلام جائے گا. میں یہ سمجھوں کہ میں 50 آدمی کو ریڈی کر دوں, وہ 50 بیان کریں گے نا, تو میرے اکیلے کا بیان 50 بیان بن سکتا ہے, جبکہ میں نے 50 کو سکھا دیا. اس لیے تحریک سنی دعوت اسلامی نے یہی کیا, کئی ادارے قائم کیے, ماحول سازگار بنایا, اور الحمدللہ آج جو کچھ دیکھا جا رہا ہے, خاص کر کے ہمارے انڈین کو سنی دعوت اسلامی کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں جو چینجنگ آئی ہے وہ فقط اس تحریک کے یہاں آنے کے بعد میں آئی ہے. اتنے بچے ہمارے ریڈی ہوئے ہیں. اب نعت خواہ تلاش ہوتے, یہ تھوڑی نہیں کہ بھائی نعت کی محفل رکھنی ہے تو قاری رضوان صاحب کو انڈیا سے بلاؤ کہ نعت کی محفل کیسے رکھیں گے. الحمدللہ ہمارے ایسے ایسے نعت خواہ ہیں کہ اگر پوری رات نعت پڑھنی ہو نا تو ہمارا ایک ایک نعت خواہ پوری رات کی محفل سجا سکتا. بیان کرنا ہو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے انگلش اسپیکرز جو ہیں الحمدللہ اردو میں بھی اب بیان کر لیتے ہیں. اور ہمیں تو تسلی اتنی ہے کہ میں تو بیٹھا ہی رہتا ہوں. میں نہ چھوٹے مجلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں نہ بڑے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے جن کو سکھا دیا الحمدللہ یہی ہمارا صدقہ جاریہ ہے. وہ جتنا کام کر رہے ہیں ان کے ثواب کے ساتھ ہمارا ثواب بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی مخلص بن کے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, ہم سب کا ذمہ ہے کہ ان مخلصین کے بازوؤں کو مضبوط کریں تاکہ وہ اور بھی دین کا کام کریں. اور جو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور جو صحیح مسلک ہے الحمدللہ اس کی گونج ہم صرف ان چند علاقوں میں نہیں پوری دنیا کے ہر گھر تک اس گونج کو پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.